अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई में खुशामदीद। मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ कल अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में अहम खिताब करने जा रहे हैं और वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में मसला कश्मीर के साथ साथ कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल और भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत का मामला उठाएंगे। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी के साथ मुलाकात में भारतीय मुदाखलत का मामला उठा चुके हैं और उन्हें शवाहिद भी फराहम कर चुके हैं। भारत की पाकिस्तान में मुदाखलत से मुतल्लिक़ बिलखुसूस से कुलभूषण जाधव का एतराफ़ी बयान भी जो है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के हवाले किया गया है। और गुज़िश्ता रोज़ ही वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान हैं उनके सरबराहान को ख़त लिखे हैं और उनसे ये मुतालबा किया है कि वो दबाव डालें भारत पर मकबूजा कश्मीर में जारी बर्बरियत रोकने के लिए और अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद के लिए जिनमें मसला कश्मीर के हल के लिए वादा किया गया था। दूसरी जानिब भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ जारहाना सफारतकारी का फैसला कर लिया है और आज भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने भारतीय मीडिया में रिपोर्ट किया है कि उन्होंने भी फैसला किया है कि वो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के साथ मिलकर पाकिस्तान को तनहा करने के लिए जारहाना सफारतकारी करेंगे और आइंदा जो सार्क सरबराह कॉन्फ्रेंस होनी है पाकिस्तान में उसमें नरेंद्र मोदी खुद भी शिरकत नहीं करेंगे और वो अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश के सरबराहान को भी कन्विंस कर रहे हैं कि वो भी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत ना करें। ऐसे में पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस है, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शीरीन मज़ारी, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट हैं। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है अशरफ जहांगीर काजी साहब, साबिक सफ़ीर हैं, अमेरिका में रहे हैं और साथ साथ भारत में हाई कमिश्नर भी रहे हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे, हम न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार शाही साहब, हमारे ब्यूरो चीफ हैं डॉन न्यूज़ के, उनसे जानते हैं कि सूरत हाल वहाँ पर क्या है। इफ्तिखार शाही साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल है, क्या पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगा? बज़ाहिर क्या लग रहा है वहाँ पे, क्या सूरत हाल है? जी, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का जो सालाना इजलास है आज अमरीकी सदर बराक हुसैन ओबामा के खिताब से उसका बाकायदा आगाज तो हो चुका है। आज जो उन्होंने स्पीच दी उसमें उन्होंने अपने 8 साल जो दौरे सदारत है उसमें क्या अचीवमेंट्स उनका बड़ा जिक्र किया है और जहाँ उन्होंने डिस्प्यूट्स की बात की है, वो फ़लस्तीन की बात तो ज़रूर उन्होंने की है और कहा है उन्होंने कि अब इजरायली रियासत को चाहिए कि फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करे। लेकिन इस मौके पे वो कश्मीर को भूल गए हैं। आज कश्मीर का जिक्र नहीं था उनकी स्पीच में। तो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तो एक कश्मीर मिशन लेके आए हैं और साइड लाइन्स के ऊपर जो मुलाकातें भी हो रही हैं उन मुलाकातों में भी हमें जो बताया जा रहा है कि 80% बात कश्मीर पे होती है। लेकिन कल भी जो मुलाकातें थी वो अमरीकी वज़ीर ख़ारजा जॉन केरी से मुलाकात थी, या इसके अलावा ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं, या सऊदी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर क्राउन प्रिंस से मोहम्मद बिन नाइफ बिन अब्दुल अजीज से मिले हैं, या दीगर रहनुमाओं से जो मुलाकातें हुई उनमें ये बात तो जरूर है। लेकिन स्टेटमेंट जो आई है उसके बाद उसमें कहीं हमें ये नहीं मिला कि इन रहनुमाओं की तरफ से जो मकबूजा कश्मीर में इंडियन एट्रोसिटीज हो रही उनको कंडेम किया गया हो। तो गोया पाकिस्तान अपना मुकदमा तो बड़े बेहतर अंदाज में लड़ रहा है। लेकिन क्या अमेरिका को कन्विंस कर पाएगा पाकिस्तान, जो कि आज भी जिस तरह आपने जिक्र किया कि बराक ओबामा ने अपनी तकरीर में कश्मीर का जिक्र नहीं किया? जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने जैसे कहा कि अगर उन्होंने डिस्प्यूट्स की बात की है, वो डिस्प्यूट उन्होंने रिजॉल्व किए हैं, क्यूबा के साथ ताल्लुकात को बहाल किया गया है, ईरान का न्यूक्लियर जो इशू था उसको रिजॉल्व किया, साथ में उन्होंने कहा कि वो उन्होंने कई दीगर इशूज के ऊपर बड़ी अहम डेवलपमेंट्स की हैं। लेकिन जहाँ उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया है वहाँ पे वो कश्मीर का जिक्र करना भूल गए हैं। ये तो डेफिनेटली डेलिबरेट ही होगा कि उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे इंडियन लॉबी को ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में अपना मुकदमा लड़ रही है। और जैसे मैंने पहले कहा कि प्राइम मिनिस्टर साइड के ऊपर भी बात तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कहीं से कंडेमनेशन नहीं आई। हमें कहें कि बरतानिया के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात में जो बात की तो उन्होंने कंडेम किया हो इंडियन एट्रोसिटीज को, या जॉन केरी की तरफ से कहीं स्टेटमेंट आई हो, यकीनन ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भरपूर अंदाज में कश्मीर का मुकदमा यहाँ पे पेश कर रहे हैं और आली बिरादरी को ये कोशिश कर रहे हैं मामले पर आवाज अपनी बुलंद करे और कश्मीरियों को जो उनका हक है वो मिल पाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शाह साहब हमें न्यूयॉर्क से ज्वाइन कर रहे थे और बता रहे थे वहाँ की अपडेट्स। डॉक्टर शीरीन मज़ारी साहिबा, आज जिस तरह से बराक ओबामा ने स्पीच की, उन्होंने इराक वॉर का जिक्र किया, उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, लेकिन कश्मीर का जिक्र नहीं किया। हम बड़ी होप्स लेके गए थे कि हम दुनिया को कन्विंस कर लेंगे। मुझे समझ नहीं आती कि हम होप लेके क्यों अमेरिका के पास जाते हैं। अमेरिका और हिंदुस्तान का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, उनकी एक बहुत करीबी रिलेशनशिप इवॉल्व हो रही है। ओबामा ने उनको कमिटमेंट दी है कि उनको न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की मेंबरशिप दिलवाएंगे ये साल ख़त्म होने तक।
اس سے پہلے اور آپ کا یہ اب سمجھنا کہ امریکہ ایک انصاف کے دائرے میں بات کرے گا اور ہیومن رائٹس کے ایشو کو ریز کرے گا، کشمیر میں جو پیلٹ گنز استعمال ہو رہی ہیں، جو سویلینز مارے جا رہے ہیں انڈین ملٹری کے تحت، یہ اگر آپ کی ایکسپیکٹیشن ہے تو یہ میرا خیال میں ہسٹری شوڈ پروو کہ یہ آپ کی ایکسپیکٹیشن اب نہیں رہنی چاہیے. آپ کے پاس آپشنز ہیں اور بہت، لیکن امریکہ پہ ریلائے کرنا اور یہ اسیوم کرنا کہ امریکہ آپ کے لیے آواز اٹھائے گا، مجھے نہیں سمجھ آتی کس بیسس پہ آپ یہ ایکسپیکٹیشن رکھ رہے ہیں. آپشنز کی آپ نے بات کی، آپ سے پوچھیں گے اشرف جہانگیر قاضی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو کیوں باراک اوباما جس طرح سے بات کی ڈاکٹر صاحبہ نے کہ امریکہ کو کنونس نہیں کر سکا پاکستان، جس طرح سے آج اوباما کی سپیچ بڑی امپورٹنٹ تھی، بڑی نظریں لگائی بیٹھی تھی ساری دنیا ان کی سپیچ پہ، لیکن انہوں نے عراق کا ذکر کر دیا، فلسطین کا ذکر کر دیا، کشمیر کا نام تک نہیں لیا. میں ان سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ اس توقع کی کوئی بنیاد نہیں تھی کہ ہم یہ سمجھیں یا امید کریں کہ وہ شاید ذکر کریں گے. ابھی کل یا پرسوں والی بات ہے، کل شاید وہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اسپوکسمین تھی، تو انہوں نے کہا کہ پوزیشن آف امریکہ از ان چینجڈ، آپ بائی لیٹرل ٹاکس کے ذریعے اس کا حل نکالنے کی کوشش کریں. پھر اس سے پہلے یہ جو اڑی میں جو واقعہ ہوا ہے اس کی مذمت ہوئی ہے امریکن حکومت کی طرف سے، لیکن جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں وہاں کشمیر کے اندر، اس کے بارے میں صرف ایک کنسرن کا اظہار ہوا، لیکن مذمت کی حکومت کی یا حکومت کے جو افواج ہیں اور پولیس وغیرہ جو اسپیشل پاورز ایکٹ کے تحت کچھ بھی کر سکتے ہیں وہاں بلیک لاز کے تحت، ان کی کوئی مذمت کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ تو پاکستان کی سراسر پالیسی فیلئر ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے، کیونکہ قضیہ جو ہے کشمیر کا وہ 100% صحیح ہے قانون کے لحاظ سے، اخلاقیات کے لحاظ سے اور عوام کے خواہشات کے لحاظ سے. لیکن انٹرپٹ کروں گا معذرت کہ آپ نے بات کی پاکستان کی سفارتکاری کی ناکامی ہے، تین اس میں ایسپیکٹس اس کے جو بنتے ہیں پاسبل. ایک تو پاکستان کی سفارتکاری کی ناکامی، دوسرا یہ ہے کہ امریکہ کے اندر بیٹھی جو اسٹرانگ انڈین لابی ہے وہ بات بھی آئی تھی، تیسری بات یہ ہے کہ امریکہ کے مفادات کیا ہیں بھارت کے ساتھ. میں ایڈ کروں گا اس میں یہ کیا فیکٹر زیادہ حاوی ہے؟ یہ دراصل ناکامی تو ہے ملک کی یا نیشنل پالیسی کی. فارن پالیسی تو ایک پہلو ہے نیشنل پالیسی. ڈومینیٹنگ فیکٹر کیا ہے؟ ڈومینیٹنگ فیکٹر ہے کہ پاکستان کی جو نیشنل پالیسی رہی ہے کافی عرصے سے، پاکستان کا جو امیج ہے دنیا میں، اور پاکستان جو بات کہتا ہے وہ اگرچہ صحیح ہے اور پرائیویٹلی لوگ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ قانون کے لحاظ سے اور وہ باقی میں نے عرض کیا اخلاقیات کے لحاظ سے اور لوگوں کی رائے کے لحاظ سے وہ صحیح ہے، لیکن پاکستان کو وکیل کی صورت میں وہ پسند نہیں کرتے ہیں. وہ کہتا ہے یہ ہم جانتے ہیں سب کچھ جو ہو رہا ہے، لیکن آپ کے زبانی سے ہم سننا نہیں چاہتے کیونکہ آپ کے بارے میں ہمارے بڑے شک و شبہات ہیں اور اس لیے آپ کا امیج صحیح نہیں ہے. اور وہ انہوں نے طے کیا کہ ہندوستان کے خلاف پاکستان کی حمایت کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہے، نہ یورپ نہ یہ پرائیویٹلی ہو سکتا ہے. آپ نے بات کی اس میں ویکیلیکس کے انکشافات بھی آج مزید آئے ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ امریکی سفارتکاروں کو کنسرنز تھے. آپ نے جو پرائیویٹلی بات کی کہ وہ کنسرنز جو کرتے ہیں وہ آج ویکیلیکس کے انکشافات بھی مزید نکلے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو امریکی سفارتخانہ ہے انہوں نے کافی زیادہ کنسرنز شو کیے تھے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی. وہ تو میں عرض کرنے والا تھا، ویکیلیکس کا مجھے نہیں تھا پتہ، لیکن مجھے اس کا ضرور یقین تھا کہ پرائیویٹلی امریکہ اور یورپین کنٹریز نے ہندوستان سے بات کی ہوگی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن برملا بات نہیں کریں گے، ہندوستان کو ناراض نہیں کریں گے، ہندوستان کو امبیرس نہیں کریں گے. پاکستان کے لیے تو اس قسم کے وہ نہیں ہے کہ بھئی پاکستان کا خیال رکھنا وہ یہ وہ فلانا، کیونکہ پاکستان کا امیج اس قدر خراب ہے، پسند بھی نہیں کرتے ہیں نہ ان کی پبلک اپینین نہ ان کی گورنمنٹ پالیسی. اور یہ دونوں پارٹیز جو چاہے کیوں خراب ہے امیج اتنا؟ کیوں خراب ہے؟ جی کیونکہ ان کی نظروں میں ہمارے اعمال جو ہیں اچھے نہیں ہیں، اور ہم پہ جو وہ توقع رکھتے تھے اور کہتے ہیں کہ ہم آپ کو ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن آپ ایک قسم کا انریلائبل الائن میں خاص نام رکھا ہوا ہے فرینمی
آدھا دوست آدھا دشمن. آپ جو پرومس کرتے ہیں وہ وعدہ کو پورا نہیں کرتے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ میں کہہ رہا ہوں یہ ان کی رائے ہے, ان کی کتابوں ان کے آرٹیکلز میں برابر آتا رہا ہے, جس کی بنیاد پر وہ پاکستان کو پسند نہیں کرتے اور پاکستان کی کشمیری اور یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز کے بارے میں وہ سننا تک نہیں چاہتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحبہ کیا دیکھیں کچھ حد تک تو جو قائی صاحب کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے کہ وہاں ہمارے پہ سسپیشنز ہیں ہمارے پہ, لیکن کچھ ہماری اپنی کوتاہیاں بھی ہیں. ہم کشمیر کو بھول جاتے ہیں جب کچھ آکیوپائڈ کشمیر میں ان کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ہندوستان کی فوج کے خلاف, پھر ہمیں کشمیر یاد آتا ہے. ہماری کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے, ہمارے پاس کوئی کشمیر کی واضح پالیسی نہیں ہے اگر آپ دیکھیں. اور یہ ٹھیک ہے ہم پہ ان کی سسپیشنز ہوں گی جو ہوں گی, لیکن کچھ ہم نے بھی تو پرویکٹیو. اب آپ برہان وانی کی شہادت نہ ہوتی تو پاکستان خاموش رہتا. پرائم منسٹر نے اناؤنس کر دیا جی جب یہ گڑبڑ شروع ہوئی آکیوپائڈ کشمیر میں کہ میں انوائز بھیجوں گا پارلیمنٹیرینز یہ وہ. آپ کوئی پروپوزل تو ان کو دیں. آدھے جو آپ انوائز بھیج رہے ہیں ان کو میں آپ کو شورٹی سے کہتی ہوں ان کو ساری یو این ریزولوشنز کا بھی نہیں پتا ہوگا. اگر ہم کشمیر پہ سیریس ہوتے تو ہم اس طرح نہ کرتے بلو ہاٹ بلو کولڈ. آپ دیکھیں یو این ریزولوشنز کی مجھے آج تک میں نے کسی پاکستانی پرائم منسٹر یا فورن منسٹر سے نہیں سنا یو این پہ جا کے ان کو یاد کرائیں سیکیورٹی کاؤنسل کو کہ 1999 میں آپ نے ایسٹ ٹمور میں پلیبسٹ کرائی, وہ بہو وہی کیس ہے آپ کا. آپ بتا دیجیے گا کل کی جو سپیچ ہے پرائم منسٹر کی, کچھ اس کا وہ کنونس کر پائیں گے دنیا کو, کچھ امپیکٹ ہوگا؟ میں سمجھتی ہوں وہ زیادہ ہیومن رائٹس پہ فوکس کریں گے جو ابیوز ہو رہا ہے. ٹھیک ہے ہیومن رائٹس کا بہت بڑا ایشو ہے آکیوپائڈ کشمیر میں, لیکن یہ ایک سیاسی ایشو بھی ہے اور وہ سیاسی ایشو کو پرائم منسٹر صاحب بالکل نہیں یاد کرتے. کبھی کوئی کنڈمنیشن سیاسی پیرامیٹرز میں نہیں آتی. میں سمجھتی ہوں بہت لازمی ہے. اور پرائم منسٹر اب وقت آ گیا, میں تو سمجھتی ہوں کہ آپ سلوشن دیں یو این ریزولوشنز کو جو انکمپس کرے, اور ہے ایسی سلوشن آؤٹ آف دا باکس سلوشن بالکل ہے. فار ایگزامپل ایک تو خیر ایسٹ ٹمور کا آپ یاد کرائیں کیونکہ وہ انڈونیشیا مسلمان ممالک تھا تو ادھر آپ نے کروا لیا ایسٹ ٹمور میں پلیبسٹ. ہمیں ایک بریک لینی ہے ناظرین, جہاں ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے بھارت کے پاکستان مخالف پروپیگنڈے بالخصوص پاکستان کو تنہا کرنے سے متعلق بھارت کی جو پالیسی ہے اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. بھارت کے سر پر ایک طرف تو جنگی جنون سوار ہے, ساتھ ہی ساتھ بھارت نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف جارحانہ سفارتکاری کرے گا اور پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے گا. یہ وہ آئسولیشن کا جو ورڈ ہے جو ہم 3-4 روز سے سن رہے ہیں. بھارت کی جانب سے ان کے وزیر داخلہ راج ناتھ سنگھ نے بھی کہا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, پہچانا جائے. ارون جیٹلی نے بھی, ان کے وزیر خزانہ ہیں, انہوں نے بھی ایسی بات کی پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے. نریندر مودی نے بھی آج یہی کہا کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جانا چاہیے. اشرف غنی نے بھی ایسا ہی بیان دیا پاکستان کو تنہا کرنے سے متعلق. تو کیا بھارت اپنے اس مقصد میں کامیاب ہوگا اور پاکستان کو اس سے کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ ڈاکٹر صاحبہ سن رہے ہیں بھارت کی طرف سے کہ وہ پلان کر رہے ہیں پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کے لیے, جس طرح سے انہیں بنگلہ دیش کو ملا کے ساتھ اپنے افغانستان کو ساتھ ملا کے سارک سربراہ کانفرنس میں وہ پلان کرنے کے نہ آئے. ایک آئسولیشن تو میں سمجھتی ہوں صحیح الفاظ نہیں, ان دا سینس کہ افغانستان اشرف غنی کو پاکستان سے ڈیل کرنا ہوگا. نیبر ہم ہیں, انڈیا نہیں ہے, لیکن ہاسٹائل سٹیٹس اگر پورے ریجن میں سارے سٹیٹس آپ کے جو ریجن میں وہ ہاسٹائل ہو جائیں تو اس سے آپ کو سخت نقصان ظاہر ہے ہوگا, کیونکہ آپ کو بہت سے فرنٹس پہ پھر لڑنا پڑے گا جو آپ کو نہیں, آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ اور پروگریس رکتی ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہندوستان کا یہ ایفرٹس اب بہت واضح ہو جائیں گے. اب وہ کئی جو بلوچ لیڈرز باہر بیٹھے ہیں ان کو انڈین اسائلم بھی دے دیں, حالانکہ میں سمجھتی ہوں وہ پاکستان کے فائدے میں رہے گا, کیونکہ جب ایک واضح طور پہ یہ برامداغ بھگتی وغیرہ انڈیا میں اسائلم لیں گے تو انڈین پراکسیز بن جائیں گے, تو دین ان کی اپنی کریڈیبلٹی بلوچستان میں اور پاکستان میں خراب ہو جائے گی. تو آئسولیشن کی جو بات ہے ممالک کی بات کریں, افغانستان میں تو اب سٹیک ہولڈر ہم نہیں رہے, وی آر نو مور دا سٹیک ہولڈر. وہاں پہ آپ دیکھیں امریکہ نے
انڈیا کو لا کے بٹھا دیا ہے، ایران کے ساتھ بھی بھارت کے تعلقات بہت تیزی سے پروان چڑھ رہے ہیں، بنگلہ دیش ہمارے ساتھ پہلے ہاسٹائل ہے. یہ انڈیا کو افغانستان میں جتنا بھی بٹھا دیں امریکہ، افغانستان پاکستان کے ساتھ ریلیشن شپ ختم نہیں کر سکتا. ہاسٹیلٹی ہو سکتی ہے، ختم نہیں ہو سکتی. جب اور یہ پہلی دفعہ نہیں، افغانستان کی جو پاکستان کی ہاسٹیلٹی ہے وہ بہت ہسٹوریکلی ہے، 1947 سے شروع ہے. ہسٹری اگر آپ دیکھیں ریلیشن شپ کی تو موسٹ پیریڈز آف پاک افغان ریلیشنز ہاسٹائل تھے. لیکن ہندوستان کی یہ ایکٹیو ڈپلومیسی ہے. پرابلم ہمارا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی کلیئر کٹ فارن پالیسی نہیں ہے. قائی صاحب نے کہا بالکل درست کہ امریکہ آپ کا پوائنٹ آف ویو نہیں سمجھنے کے لیے تیار نہ ایکسپٹ. کیوں ہم امریکہ کے سامنے ہر دفعہ جا کے لیٹ جاتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو اسرٹ ہی نہیں کرتے. ہم جب امریکہ کو پتہ ہے کہ آپ کی لیڈرشپ جو آپ جب وہ ڈنڈا دے گی آپ ان کا ڈنڈا ایکسپٹ کر لیں گے اور کامنے لگیں گے، تو پھر وہ آپ کو کیوں ڈگنیٹی اور سیلف ریسپیکٹ دے؟ یہ ہماری اپنی لیڈرشپ کی کوتاہیاں ہیں جس وجہ سے ہم اس جگہ پہ پہنچے. اشرف جہانگیر قاضی صاحب، کیا لگتا ہے آپ کو بھارت کی جو پلاننگ ہے پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی، وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہو سکتا ہے؟ وہ جو آپ نے بتایا ہے اور ہماری جو بات ابھی چل رہی ہے اس سے تو بات ظاہر ہے کہ وہ کامیاب ہوئے ہیں. لیکن میں ہندوستان کو کریڈٹ نہیں دوں گا. بڑے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا ہے. ہندوستان کے ساتھ تو خیر ہمارے اختلافات تو کبھی سے ہیں اور تاریخی نوعیت کے ہیں اور بڑے گہرے ہیں، تو وہ تو خیر اپنی جگہ وہ ہماری پالیسی کی فیلئر کی نشاندہی نہیں کرتی ہے. لیکن افغانستان تو آپ دیکھیں جب یہ صدر بنے تو چین کے بعد سب سے پہلا ملک تو انہوں نے پاکستان چنا آنے کے لیے. حالانکہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب تھے وہ ملک میں بھی نہیں تھے، وہ لندن میں تھے. ہاں، تو اس کے باوجود وہ آئے اور جا کے GHQ بھی گئے ہمارے مطلب COS سے ملنے کے لیے، اور انہوں نے کہا کہ پروٹوکول کی ایسی کی تیسی، میں چاہتا ہوں کہ افغانستان میں امن آ جائے اور پاکستان کے رول ادا کرنے کے بغیر وہ ہو ہی نہیں سکتا ہے. پاکستان کی بہت اہمیت ہے. ٹھیک ہے، وہ کارزائی کی بھی انہوں نے بات کی کہ اختلافات رہے ہیں. اب میں آ چکا ہوں اشرف غنی، میں چاہتا ہوں کہ وہ ماضی میں جو کچھ ہوا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، اور حتیٰ کہ انہوں نے شروع کیا پاکستان کے ساتھ ملٹری کوآپریشن پہ بات چیت، اور کچھ شروعات بھی انہوں نے کی، آئے بھی تھے وغیرہ. اس کے بعد ہندوستان کافی ناراض ہوئے ان سے، اور انہوں نے پاکستان سے ایک ریکویسٹ کیا جانے سے پہلے کہ دیکھیں میں آیا ہوں یہاں، حالانکہ افغانستان میں پاکستان کے بارے میں کافی منفی پرسیپشن ہے، جو بھی وجہ ہیں جو بھی وجہ ہیں، لیکن آپ کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے میں آیا ہوں، اور میں منتخب شدہ پریزیڈنٹ ہوں وغیرہ وغیرہ. آپ بتائیں کہ آپ جو کہتے ہیں ہمیں دوست چاہیے افغانستان میں، تو کون آپ کا دوست ہے؟ ہم جو یہاں آئے ہیں آپ کے پاس فوراً اور جو منتخب شدہ، یا وہ جو ہمیں ملٹریلی نکالنا چاہتے ہیں مطلب طالبان؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ بالکل بالکل آپ ہی ہیں دوست، آپ منتخب شدہ ہیں، آپ آئے ہیں، آپ ہماری باتیں جو ہیں بڑی اچھی رہی ہیں، یہ وہ فلانا. اور انہوں نے کہا تو ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو استعمال نہ ہونے دیں. اب ٹھیک ہے 100% شاید ممکن نہ ہو لیکن کافی حد تک تو ہو سکتا ہے. وہ 1 مہینہ گزرا، 2 مہینے، 3 مہینے، اور آتے جاتے رہیں، گپ شپ ہوتی رہی ہے. کافی ہم بھی پاپولر ہو گئے تھے افغانستان میں، اور آپ جانتے ہیں پاکستان میں کتنے پاپولر ہو گئے تھے اشرف غنی کے آئے یہ وہ. لیکن اس کے باوجود ہماری سرزمین برابر استعمال ہوتی رہی. یہ دو طرفہ رہا ہے، وہاں ان کی بھی استعمال ہو رہی ہے. نہیں، ان کا تو مور ریسنٹ میں اوریجن. اور دوسری بات، وہ جن علاقوں سے آتے تھے اس پہ ان کا واقعی اتھارٹی ہی نہیں تھی کابل کی، کیونکہ کابل کی جو اتھارٹی وہ تقریباً کابل تک محدود ہے. تقریباً جاتے رہتے ہیں باہر ادھر ادھر، پھر واپس آ جاتی ہے ان کی فوج. تو اتنی ان کی اتھارٹی نہیں ہے جتنی پاکستان کی، یا ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا کنٹرول ہے. اب ضرب عضب کے بعد اور بھی ہو گیا یہ ہے، لیکن ضرب عضب کی وجہ سے تو بہت سارے بھاگے افغانستان میں. اور تو جب ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم تو بالکل کوشش کریں گے، ٹھیک ہے کوتاہی ہوتی ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، کچھ شارٹ فال ہو جاتی ہے، لیکن یہ نہ ہو کہ کوئی فرق ہی نہ پڑے.
اس سے ان کی، اور انہوں نے کہا بھی اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ جو میں نے پہل کی ہے پاکستان آنے میں، تو میں خود اتنا شرمندہ ہو جاؤں گا اپنے رائیولز کے سامنے جو انہوں نے کہیں کہ آپ دیکھیں پاکستان نے آپ کو کیسے وہ کیا، فلانا کیا، تو اس پہ وہ ناراض ہو گئے. اب تو وہ بالکل کارزائی پھر سے بن گئے، یعنی کہ اب قرضہ ہی بن گئے ہیں کیونکہ وہ کافی ڈس اپوائنٹڈ ہیں. جس طرح سے پاکستان معاملہ اٹھانے جا رہا ہے کشمیر کا اور اس کے علاوہ دہشت گردی کا، یقیناً کل بھارت بھی معاملہ بیس کہاں ہوتا ہے، یہ پاکستانی میں ہے. بھارت بھی کا معاملہ یقیناً جو سشما سوراج ہے وہ پاکستانی پرائم منسٹر کی اسپیچ کے بعد چیز ہے بات کریں گی، بلوچستان کی بات کریں گی اور یہ اوڑی اٹیک کے معاملے کو وہ اٹھائیں گی کہ اس کو دہشت گردی کے طور پہ پیش کیا جائے گا پاکستان کے خلاف. اس پہ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد اسی پر بات کریں. ناظرین ایک بریک لیں گے، بریک سے واپس آ کر ہم بات کریں گے کل کا جو سشما سوراج سے خطاب ہوگا وزیر اعظم نواز شریف کے بعد، اس کو پاکستان نے کیسے پریمپٹ کرنا ہے، بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اشرف جہانگیر قاضی صاحب، پاکستان کے پاس اب آپشنز کیا ہیں؟ چونکہ امریکہ نے تو آج بتا دیا ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی ہیلپ ہماری نہیں کرنے والے. اقوام متحدہ میں بھی 68 سال سے ہم پیٹ رہے ہیں اس معاملے کو، لیکن ہمیں وہاں سے بھی کوئی نہیں مل رہا، فائدہ نہیں ہو رہا کشمیر کے معاملے پر. تو اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ آپشنز کیا ہمارے پاس؟ سب سے پہلے پاکستان کو یہ تسلیم کرنا چاہیے آپس کی ڈسکشنز میں، اور جو ہماری لیڈرشپ ہے جو فیصلے کرتے ہیں، اور وہ خدا جانے کون لوگ ہیں جو فیصلے کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ جاننا چاہیے کہ کوئی شارٹ ٹرم سلوشن نہیں ہے کشمیر کا. ٹھیک ہے، شارٹ ٹرم میں آپ کو بہت کچھ کرنا چاہیے، کافی کچھ ہو بھی رہا ہے، لیکن اس سے کوئی حل نہیں نکلے گا، کیونکہ اس مسئلے کی نوعیت ہے لانگ ٹرم، طویل المیاد والی نوعیت ہے. انشاءاللہ اپنی روایتی پوزیشن پہ کمپرومائز نہیں. انہوں نے فرمایا ہے یو این ریزولوشنز تو ہماری بنیاد رہے گی، لیکن یو این ریزولوشن سے آپ کو حل نہیں ملے گا کیونکہ دنیا اس طرح ہے جس طرح ہے. لیکن ہمارا جو موقف ہے وہ یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز ہوگا، اور ہمیں جو کشمیر میں جو تحریک چلی ہے وہ فی الحال منقسم ہے بٹوین پاکستان آپشن اور تھرڈ آپشن. ان کو یکجا کرنا ہے، اور وہ آرٹیکل 257 آف پاکستان کانسٹیٹیوشن کے تحت ہو سکتا ہے، لیکن اس کی ہم نے پرچار، اس کی جو پروپیگیشن کبھی کی نہیں ہے. نہیں، اور دوسری بات یہ کہ آپ کمپرومائز اپنی پوزیشن کو نہیں کرتے. اگر آپ گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کے اس طرح کے ماڈلز دیتے ہیں، اس میں کمپرومائز بھی نہیں ہوتا، لیکن آپ کو اپنی اسٹریٹ جیکٹ سے نکلنا ہوگا. کوئی انوویٹو پروپوزل جدھر آپ کی پوزیشن بھی کمپرومائز نہیں ہوتی. کشمیریوں کا رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن نہیں کمپرومائز ہوتا، وہ سینٹرل ہے، اور پھر بھی آپ کے پاس پروپوزلز آتی ہیں. لیکن ہماری حکومت تو 2 دن کے لیے کشمیر پہ فوکس کرتی ہے، پھر بھول جاتی ہے. کشمیر کمیٹی ایک بنی ہے جس نے آج تک مجھے نہیں پتا کیا اچیو کیا ہے سوائے ٹیکس پیئر کا پیسہ خرچ کیا ہے. جو تلخ حقائق ہیں جس کو ہمیں سامنے رکھ کے پالیسی کو تشکیل کرنی ہے، وہ اس کے بارے میں ذکر اس لیے نہیں ہوتا ہے کیونکہ وہ عوام کے رد عمل سے ڈرتے ہیں. دل صاف ہو تو آپ صاف بات کر سکتے ہیں، دل میں اگر کچھ اور ہو تو آپ صاف بات کبھی کر ہی نہیں سکتے. پالیسی میں تسلسل بھی یقیناً ہونا چاہیے کشمیر سے متعلق. اور ناظرین یہاں ایک بریک لیں گے. یقیناً کل وزیر اعظم کی ایک کافی اہم تقریر ہے اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں. دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس حد تک کنونس کر پاتے دنیا کو کشمیر میں بھارتی مظالم سے متعلق. جا لیں گے ایک بریک سے واپس آ کر بات کریں گے متحدہ قومی موومنٹ کے کنوینر ندیم نصرت کے بیان پر، جنہوں نے یہ کہا ہے کہ بانی ہی متحدہ ہیں. بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. متحدہ قومی موومنٹ میں -1 فارمولہ مسترد ہو گیا. کنوینر متحدہ قومی موومنٹ ندیم نصرت نے واضح کر دیا ہے کہ قائد متحدہ ہی جو ہیں الطاف حسین ہی متحدہ قومی موومنٹ ہیں، ان کے علاوہ متحدہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے ساری صورتحال کی؟ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور لندن کی، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر میاں عتیق صاحب، رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے. میاں عتیق صاحب، فاروق ستار صاحب نے بڑا اوپنلی لا تعلقی کا اعلان کیا متحدہ قومی موومنٹ لندن سے، تو اب یہ کیا ماجرا ہے؟ آج ندیم نصرت صاحب نے پھر کہہ دیا ہے کہ قائد ہی بانی متحدہ ہی اصل متحدہ ہیں. دیکھیے، جہاں تک ندیم نصرت بھائی کے بیان کا تعلق ہے تو میں اس سے تھوڑا سا آگے چلوں گا کہ آج فاروق ستار بھائی نے، اور نہ صرف فاروق ستار بھائی نے بلکہ ان کے ساتھ
رابطہ کمیٹی پاکستان انہوں نے جو کلیئر کٹ واضح الفاظ میں یہ بات کہہ دی کہ دیکھیے ہم ایم کیو ایم پاکستان، میں پھر واضح کروں، ایم کیو ایم پاکستان ہر طرح کے فیصلے کراچی میں جو لوگ موجود ہیں، جو ذمہ دار ہیں، جو عہدیدار ہیں، وہ رابطہ کمیٹی سے ہیں، اس میں فاروق ستار بھائی سربراہ ہیں، وہ اپنے فیصلے خود مختاری کی بنیاد پر لے رہے ہیں اور وہی کارکنوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا خود مختاری صرف فیصلوں کی حد تک ہے نہیں، دیکھیے اس پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے۔ جیسے اس وقت میں فاروق ستار بھائی ہر طرح کے پروگرام آرگنائز کر رہے ہیں، وہ پہلے والا معاملہ نہیں ہے۔ اگر پہلے ہم یاد کریں تو ایک چھوٹی سی پریس کانفرنس بھی کرنی ہوتی تھی، ایک پریس ریلیز بھی جاری کرنی ہوتی تھی، تو وہ بھی پہلے فیکس لندن جاتی تھی، پھر لندن سے واپس آتی تھی۔ اصل میں یہاں بھائی بات پتہ ہے کیا ہے کہ ایم کیو ایم اس وقت ہر طرف سے ایسے الزاموں کی زد میں ہے اور اس میں مقاصد ہیں بہت سے لوگوں کے، بہت سی پارٹیوں کے، بہت سے اداروں کے، تو وہ اپنے مقاصد بالکل دیکھیے۔ سب سے پہلے جو مینڈیٹ ہے اس وقت میں کراچی کا مینڈیٹ کراچی والوں کے ہاتھ میں ہے، اس کے باوجود بھی کراچی کا میئر کہاں ہے؟ کس چیز پر؟ ایک منٹ دے دیجیے گا پلیز، کہ وہ کس چیز پر؟ کہ جناب جو الزامات ان پر ہیں، جو سیاسی پرچے ہوئے ہیں، دیکھیں آپ نے مینڈیٹ کی بات کی، مینڈیٹ پہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ آپ کہتے ہیں مینڈیٹ آپ نے پارٹی کے منشور پر لیا ہے، قائد ایم کیو ایم کے نام پر نہیں لیا، جبکہ جب تک آپ قائد ایم کیو ایم سے متحدہ قومی موومنٹ جڑی تھی یا منسوب تھی تب تک تو آپ نے کراچی کی سیٹیں جیتی۔ ابھی پی ایس 127 کا الیکشن ہوا ہے، الیکشن آپ ہار گئے، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو فریش مینڈیٹ لینا پڑے گا۔ آپ کے پاس مینڈیٹ تھا وہ قائد متحدہ کے نام پہ تھا، منشور تو آپ کا وہی ہے، منشور تو تبدیل نہیں ہوا۔ ذرا وہ بھی سن لیجئے گا کہ جب ہم بات کرتے ہیں پی ایس 127 کے ہارنے کی تو اس پر بھی ہم نے اپنے تحفظات دیے اور کہا کہ ہم ہر فورم پر جائیں گے، جو معاملات ہوئے ہیں وہ ہم قوم کے سامنے لے کر آئیں گے۔ ہر کوئی اپنے تحفظات ہی پیش کرتا ہے، تحریک انصاف میں پھر آپ میں کیا فرق رہ گیا؟ پھر آپ ان کو بلیم کرتے ہیں کہ آپ ہارنا یا جیتنا ایک علیحدہ بات ہے۔ آپ صرف دیکھ لیجئے وہ علاقے کہ جہاں پر بلوچ لوگ تھے، سندھی لوگ تھے، ان پولنگ سٹیشنز پر پولنگ کیسے ہوئی، اور جو اردو سپیکنگ کے ایریاز تھے وہاں پر تو 4 گھنٹے پولنگ ہی نہیں ہوئی، موٹر سائیکلوں پر لوگ آئے، فائرنگ کی، ڈرایا، چلے گئے، حالات کو خراب کیا۔ یہ آپ کے اپنا ایم کیو ایم حقیقی کے لوگ پکڑے بھی گئے، سامنے بھی لائے، اور تو اس لیے انتظامات حقیقی کے ہاتھ میں تھے؟ کون سے الیکشن کے انتظامات تو تھے نہیں یا نہیں تھے ایک علیحدہ بات ہے، لیکن انہوں نے اپنا آ کے کام تو کیا، لوگوں کو پکڑا تو گیا، ان کا تو کینڈیڈیٹ نہیں تھا۔ یہی تو بات ہے بھائی، پھر ان کے بندے وہاں پر آ کے کیوں یہ کام کر رہے تھے جو فائرنگ والا کام ہوا؟ ان کے بندے ڈیفینیٹلی دیکھیں، ایک ہوتا ہے کسی کو فیور کرنا اور دوسرا ہوتا ہے کسی کو روک دینا۔ ہمیں تو ہمارے اچھا ایک اور چیز تھی، یہ پہلی مرتبہ لاسٹ ٹائم ہمارے وہاں سے سندھی کینڈیڈیٹ تھے، اس وقت اردو سپیکنگ والے کینڈیڈیٹ تھے، پھر ایک ایم این اے سٹنگ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کس کی فیور کی؟ انہوں نے فیور کی جو ایم پی اے جیتا ہے اس کی۔ تو اس لیے وہ حالات ایسے بنائے گئے، لیکن میں اس پر یہ کہوں گا ایک سیٹ کے ہارنے سے آپ خدا را سارا فیصلہ نہ کریں۔ ایک ہی الیکشن ہوا ہے نا، جب سے آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا قائد متحدہ سے، اس کے بعد ایک ہی الیکشن ہوا ہے، وہ الیکشن آپ ہار گئے ہیں۔ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے منشور پہ ووٹ لیے ہیں، اس کا یہ تو بڑا واضح ہو گیا کہ آپ کا جو مینڈیٹ ہے وہ قائد متحدہ کے نام پہ ہے۔ نہیں، یہ دیکھیے صرف اسی ایک سیٹ سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے، باقی ابھی تو الیکشن جنرل الیکشن آنا ہے، اس سے پہلے حالات کس کروٹ بیٹھتے ہیں، کون سی چیزیں کس طریقے سے ہوتی ہیں، سب کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس وقت میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے تمام عہدیداروں کو، ذمہ داروں کو، جو الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو ہیں، چاہے وہ سندھ اسمبلی میں بیٹھے ہیں یا سینٹ میں بیٹھے ہیں یا وہ نیشنل اسمبلی، ان سب کو ایک ایسی اینک لگا کر دیکھا جا رہا ہے جس میں سب کو ہی کہ یار یہ بھی قصوروار ہے، یہ ایسے کر رہے ہیں، یا جس کو کچھ نہیں بھی پتا وہ بھی اٹھ کر ایک بات کر رہا ہے کہ آج بھی۔ مجھے آپ ایک بات بتا دیں کہ آپ نے صرف قائد متحدہ سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے یا ان سے جڑے لوگوں سے بھی
مثلاً بات کی جائے واسع جلیل ہیں, ندیم نصرت ہیں, بابر غوری ہیں, ان لوگوں سے بھی آپ نے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے یا صرف قائد متحدہ بھائی سے؟ میں یہاں ایک چیز کہوں گا, ہم نے قائد جو تحریک ہے, جو متحدہ کے قائد تھے, ان سے جو بات لا تعلقی کا اظہار کیا, کیوں کیا, کس بنا پر کیا ہے؟ جو 22 تاریخ کا سینیریو تھا اس کی وجہ سے کیا نا. تو جو لوگ اس چیز سے جڑا ہوگا آٹومیٹک وہ سب چیزوں میں آ جائے گا. مجھے ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی, ہمیں کہا گیا 23 تاریخ کی پریس کانفرنس کے بعد سب سے پہلے تو یہ کہا گیا کہ جی آپ آج بھی ان کے ساتھ ہیں. 23 تاریخ کو ہی پریس کانفرنس میں جو بات واضح کی گئی فاروق ستار بھائی نے کہ نہیں ہم الگ ہیں, ہم لا تعلقی کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کہا گیا کہ جی آپ سب سے پہلے ان کا نام ہٹائیں, جھنڈے سے ہٹا دیں, تصویر ہٹائیں, تصویر ہٹا دی. اس کے بعد کہا کہ منشور میں جو نام لکھا اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹا دیا. پھر کیا کہا کہ اسمبلی میں جا کر ریزولوشن دو, وہ بھی دے دیا. ارے بھائی ہم تو سب باتیں مان رہے ہیں. ریزولوشن تو آپ کی تو بڑی مبہم سی تھی. ریزولوشن تو آج جو آئی ہیں سندھ اسمبلی کے اندر فنکشنل لیگ نے جمع کرائی ہے, پیپلز پارٹی نے جمع کرائی ہے, پاکستان تحریک انصاف نے جمع کرائی ہے. اس میں آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا گیا پاکستان سے غداری کا. وہ آپ کے سامنے ہے. دیکھیے گا ایک منٹ, یہ تو آفٹر افیکٹس ہے نا, وہ جس کے بس میں جو ہے. آج میں ایک بات واضح کر دوں, ایم کیو ایم کو یہ شو کیا جا رہا ہے کہ ایم کیو ایم کی گردن بہت پتلی ہو گئی ہے, جس کا دل کرے جس طرح مرضی مروڑ دے. حقائق ایسے نہیں ہے. آج بھی ایم کیو ایم کا جو کارکن ہے, جو ووٹر ہے, وہ بالکل ایم کیو ایم کے منشور کے ساتھ اسی طرح جڑا ہوا ہے جیسے پہلے تھا. تو آج جو قراردادیں پیش ہوئی ہیں سندھ اسمبلی میں, اس میں آرٹیکل 6 لگانے کا مطالبہ کیا گیا ہے, تو آپ اس کی حمایت کرتے ہیں کیا؟ یہ تو پہلے بھی لگتا آیا, جن پہ آپ دیکھ لیجئے مشرف صاحب پہ آرٹیکل 6 لگ گیا, لگنے کے بعد تاریخ ہو گئی, ہونے کے بعد پروسیس ہو گیا, کیا ہوا؟ سو اس لیے میری گزارش لگنا چاہیے کہ نہیں حقائق پر دیکھیں. نہیں, پاکستان مخالف نعرے لگے ہیں, تقریر ہوئی ہے, آرٹیکل 6 لگنا چاہیے قائد متحدہ کے خلاف یا نہیں, جو آج قراردادیں پیش ہوئی. میری گزارش سنیے گا, میں اور آپ یہاں تو ٹاک شو میں بیٹھے ہیں نا, ہم کوئی عدالت میں نہیں بیٹھے ہیں. صحیح. یہ میری آپ کی خواہش ہو سکتی ہے, کسی کی بھی ہو سکتی ہے. اس میں جیسے میں نے پہلے کہا کوئی مقاصد اس کے پیچھے ہو سکتے ہیں, لیکن جو چیز دیکھنے کی ضرورت ہے, خواہشات کی بنیاد پر ہر چیز سب کچھ نہیں ہو سکتا. آئین ہے, قانون ہے, ملک ہے, حکومت ہے, ریاست ہے. مخالف نعرے لگے ہیں پاکستان کے خلاف, مان رہے ہیں, تو اسی کا ہمیں جو کچھ کہا گیا ہم نے سب کچھ کیا. کرنے کے بعد بھی ہم پر الزام یہ ہے کہ آج بھی آپ ان کے ساتھ ان کانٹیکٹ ہیں. ارے بابا کون کانٹیکٹ میں ہے, ذرا بتائیں تو صحیح کہ فاروق ستار بھائی دن میں کتنی کالیں لندن سے وصول کرتے ہیں, کتنی کالیں لندن کرتے ہیں. ایک انہوں نے خود کہا کہ ہر طرح کا جو بھی سوشل میڈیا کے تھرو یا ٹیکنالوجی کے تھرو کسی قسم کا کوئی رابطہ ہے تو سامنے لے آئیں. آج تک کوئی نہیں لا سکا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میاں عتیق صاحب ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, شو کا وقت ختم ہو جاتا ہے. آج کے شو میں اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.